गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे रियासत मदीना पाकिस्तान में एक और अफ़सोसनाक वाक़या। मेरे ख़्याल में हम बहुत इसमें बात करते रहते हैं कि यार एक्सट्रीमिज़्म है, इंतहा पसंदी है पाकिस्तान के अंदर और मॉब लिंचिंग होती है। लेकिन कुछ दिन बातें होती हैं और उसके बाद बस बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक इंसान की जान गई होती है। कुछ दिन उस पे बातें होती हैं, हम मीडिया वाले जर्नलिस्ट भी बातें करते हैं, बाकी दुनिया में भी बात होती है, लेकिन हफ्ता 10 दिनों में हम भूल जाते हैं और एक नए हादसे का इंतज़ार होता है। फिर नया हादसा होता है और उसके बाद एक नई बहस छिड़ती है और हम बातें करते हैं कि यार 1947 से लेके 2021 तक इतने सारे वाक़यात हुए। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की एक रिपोर्ट है, उस पे भी यकीनन बात करूँगा। और जो मुश्ताक अहमद साहब एक ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था बेचारा, उसको जिस तरीके से खानेवाल की एक तहसील है मियाँ चुन्नू, वहाँ पे जिस बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया गया, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तफ़सील में जाने से पहले आपसे कहूँगा, जिन लोगों ने फ़खर यूसुफ़ज़ई ऑफ़िशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक का बटन दबाना और बेल आइकन दबाना जो है वो ना भूलें। बात हम कर रहे हैं मियाँ चन्नू वाक़ये की। यकीनन आप जितने लोग हैं, व्यूअर्स हैं, मेरे ख़्याल में वो इस वाक़ये से बाख़बर हैं। मैं इत्तेफ़ाक से ट्रैवल करता हुआ लाहौर से कराची की तरफ जा रहा था और इत्तेफ़ाक ये मुझे रास्ते में पता चला। फिर मियाँ चन्नू में रुका और मतलब अफ़सोस के अलावा मैं आपको सच्ची बात बता दूँ, मतलब सारी चीज़ें एक साइड पे रख के एज़ ए इंसान, एज़ ए ह्यूमन, अ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक अजीब किस्म की तकलीफ़ थी कि यार हमारी सोसाइटी को हुआ क्या है? हम जा किधर रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि एक इंसान को यार हम मतलब इतने जिसे कहते हैं कि बारबेरियन तरीके से हम किसी इंसान को मारते हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ कि ना तो पहला वाक़या होता है, मैंने प्रियंका कुमारा साहब का जब हुआ था वाक़या सियालकोट में, नवंबर में 2021 में, मैंने उस वक़्त भी कहा था कि ना तो पहला है और ना आखिरी है। और अभी उसके मैक्सिमम 2 महीने, ढाई महीने के बाद मियाँ चुन्नू पंजाब का ही एक छोटा-सा तहसील है, वहाँ पर ये वाक़या हुआ। मुश्ताक साहब बेचारे का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। मुल्तान के एक जो साइकोलॉजिस्ट है, उनसे उनका इलाज चल रहा था और घर में उनकी वाइफ़ थी, जो उनको छोड़ के गई थी, 2 बच्चे थे और उनके फैमिली के उनकी मदर थी, उनके भाई थे, उनकी बहनें थी। भाइयों के पास कभी वो जाते थे, कभी अपने अबाई घर में रहते थे और उनके भाई बताते हैं कि जब भी किसी के पास जाते थे तो कहते थे यार मुझे ₹100 दे दे। तो कहते ₹100 लेते थे और चले जाते थे। पता नहीं बेचारे को क्या हुआ कि खुदा जाने कि क्या उन मतलब दिमाग तो सही नहीं था इसका उनका। वो तो पूरे इलाके को पता था कि ये बंदा जो है बेचारा ज़हनी तौर पे माज़ूर है। अ, फिर एक मस्जिद में कहा कि कुरान पाक के जो सफ़े हैं वो पढ़े हैं इन्होंने और फिर लोग इकट्ठे हुए। जो मस्जिद के बेचारे मुंतज़िम थे, वाली थे, वो कह रहे कि मेरे बेटे की मुझे कॉल आई, पुलिस वाले भी आए, उनको एक कमरे में बंद किया और कहा कि यार ये किसी तरीके से सेफ हो जाएँ। लेकिन क्योंकि हम लोग तो भई आपको पता हो या ना हो, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसे किसी इंसान को बेदर्दी के साथ मारना, हम अपनी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। जो मर्ज़ी हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। वो ज़हनी बीमार हो तो क्या हुआ? या कोई और हो तो क्या हुआ? या उसने अपनी गलती
پہ معافی مانگی تو کیا ہوا؟ کیونکہ ہم جنونی ہیں اور جنون جیتتا ہے پاکستان میں. یہ کرکٹ کا جنون نہیں کہہ رہا ہوں، انتہا پسندی والا جنونی جو ذہنیت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. وہ ہمیشہ جیتتا رہا ہے. وہ ہم مشال خان شہید کی بات کریں، پریانتا کمارا صاحب کی بات کریں، مشتاق احمد صاحب کی بات کریں، یا سوسائٹی میں اور بہت سارے لوگوں کی اگر ہم بات کریں. سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ ہے کہ 1947 سے لے کے 2021 تک 1415 کیسز میں الزام جو لگا، اس میں 89 شہریوں کی زندگیاں گئیں، جس میں سے 71 جو ہے وہ میل تھے اور 18 خواتین کو اس طریقے سے مارا گیا. 1308 مردوں پہ اور 107 خواتین پہ یہ الزام لگا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. بالکل عمران خان صاحب یہ باتیں پریانتا کمارا صاحب کو جب جس باربیرین طریقے سے مارا گیا تھا اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی. اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو تب بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. بھائی وہ آپ سے تھوڑی پوچھتے ہیں کہ ہم نے قانون ہاتھ میں لینا ہے. جو قانون کے لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اپنی جان بچائی اور اس سائٹ پہ ہو گئے. یار ٹھیک ہے مشتاق صاحب بیچارہ تو بلی کا بکرا ہے، چڑھنے دو اس کو وہاں پر. اور صرف مارا نہیں، جس وحشیانہ طریقے سے یہ لوگ لاش کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہ پریانتا کمارا صاحب ہو یا اور ہم مشال خان کی بات کرتے ہیں یا پھر یہ مشتاق صاحب کی بات کرتے ہیں، تو باقاعدہ مار کے اس کے بعد لاش کو درختوں میں لٹکایا گیا. لیکن کسی کو جرت نہیں ہو سکی تھی اس قانون کو جس کی بات ہوتی ہے پنجاب پولیس کی، کہ وہ مشتاق صاحب بیچارے کی لاش کو نیچے اتار سکے. پتھر مار رہا ہے، کوئی ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی کیا مار رہا ہے کیا، لیکن چیز چلتی رہی. ہم بات کرتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کی کہ وہاں پہ بڑی جنونیت ہے. عمران خان صاحب جب بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مودی جی کی بات ہو یا کسی اور یوگی جی کی بات ہو یا کسی اور کی. میں ذکر ہندوستان کا اس لیے کر رہا ہوں یہاں پر. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ بڑا کچھ ہوتا ہے آپ لوگ بات نہیں کرتے ہیں جب کچھ اس قسم کا کسی قسم کا واقعہ بھی ہوتا ہے. لیکن میرا خیال یہ والی جو کہانیاں جو ہمارے ہاں چل رہی ہے شاید ان کے ہاں ہوں گی لیکن غالباً بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. قوانین سخت ہے اور سزائیں بھی ملتی ہیں. ہمارے ہاں مشال خان صاحب کو شہید کیا گیا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے ان کو مارا، گرایا، تیسرے چوتھے فلور سے نیچے پھینکا. لیکن کیا ہوا؟ کس کو کون سی سزا ملی؟ رہائی مل گئی اور اس کے بعد ان کا استقبال ہوا. ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچاور کی گئی، پھولوں کے ہار ان کو پہنائے گئے اور باقاعدہ بل بورڈز لگے میرے علاقے، میرے نیٹیو سٹی مردان کے ولی خان یونیورسٹی کے سامنے کہ بھائی ہیروز آ رہے ہیں. جب تک ہم مشتاق صاحب کے قاتل ہوں، پریانتا کمارا صاحب کے قاتل ہوں، مشال خان صاحب کے قاتل ہوں یا اس سے ریلیٹڈ کسی کے بھی ہوں، ان کو جب ہم ایز اے ہیرو پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ یار کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے تو یہ نہیں کرنے دیں گے وہ نہیں کرنے دیں گے، تو یہ صرف ایک تماشا ہے، صرف ایک ڈرامہ ہے جو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. کسی کو مجھے نہیں پتا کہ میں خود مسلم ہوں، ایز اے مسلم میں بات کر رہا ہوں کہ شاید ہی اس ریلیجن میں یہ والی باتیں ہوں جو یقین کریں جو میں پاکستان کے اندر دیکھتا ہوں. میں اسکالر نہیں ہوں، میں ریلیجن کا اسکالر نہیں ہوں. تھوڑا بہت جو لوگوں سے سنتا ہوں جو پراپر سمجھتے ہیں چیزوں کو ان کی بات کر رہا ہوں. یہ جو
بازاری قسم کے لوگ ہیں، یہ بیوپاری قسم کے لوگ ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا. میں پراپر جو ریلیجن کو سمجھنے والے صوفی لوگ ہیں، کبھی کبھار ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، ڈسکس کرتا ہوں چیزیں، اور یقین کرے بڑے سخت قسم کے سوالات پوچھتا ہوں. لیکن آج تک مجھے کبھی ان کے ماتھے پہ ایک چھوٹی سی شکن مجھے نظر نہیں آئی کہ یار انہوں نے کہا کہ یار فخر آپ یہ سوال کیوں پوچھتے ہو. خیر، بات ہم کر رہے تھے ہندوستان کی اور پاکستان کی. ابھی ایک حجاب کا ایشو ہوا، میں مطلب ایشو یہ نہیں ہے اس وقت، لیکن اس کے اوپر ابھی تک پاکستان میں بڑا واویلا ہوا. میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ یار انسانیت کی تذلیل اگر کہیں پہ بھی ہوتی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے، اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، زندہ معاشروں کی نشانی ہے. لیکن جو ہم کر رہے ہیں یہ مردہ معاشروں کی نشانی ہے. ہم مردہ ہو چکے ہیں. ہم ذہنی، مشتاق صاحب تو بیچارے میڈیکلی ذہنی مریض تھے، ہم اس سے بڑے ذہنی مریض ہیں کہ ہم ایک انسان کو، بھائی میں بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں صرف قرآن کی کیا، میں جتنی بھی ہولی بکس ہیں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں. قرآن ہم ایز اے مسلم پڑھتے ہیں، باقی لوگ بائبل ہے، توریت ہے، یا باقی بکس ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے ہٹ کر کوئی بھی بک ہو، میں اگر کوئی بچے کسی بک کے اوپر پاؤں رکھتے تو میں کہتا ہوں بیٹا بک کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے، وہ بے شک سائنس سے ریلیٹڈ کوئی کتاب کیوں نہ ہو، رسپیکٹ اس کی بھی چاہیے. قرآن ہے، پھر گیتا ہے، یا کوئی اور مطلب بکس ہیں، وہ تو ہے یار، وہ تو ہونی چاہیے، بلکہ کسی بھی بک کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو ایک قرآن کے اوپر کہ ایک بیچارہ جو ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، آپ یعنی ایسے جنونی ہے اس سوسائٹی کے لوگ، اور کہتے اپنے آپ کو بڑے اچھے مسلمان ہیں. دودھ میں ملاوٹ، اب کہیں پہ بھی چلے جائیں پاکستان کے، آپ کو کیمیکل زدہ دودھ ملے گا. کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ کو اینٹیں جو ہوتی ہیں اس کا سرخ رنگ، اس کو پیس کر مسالوں میں ملایا جاتا ہے. کالے چنوں کا جو بورا ہوتا ہے اس کو چائے کی پتی میں ملایا جاتا ہے. اور اگر 5 کلو کا کوئی پیک پڑا ہوا ہے تو اس میں سے 1 پاؤ کم وزن ہوگا. یہ میں آپ کو اپنی سوسائٹی کے جو ہم بڑے بنتے ہیں کہ بڑے یار ہم بڑے شاندار قسم کے لوگ ہیں، یہ وہ بتا رہا ہوں. اور وہ لوگ پھر جاتے ہیں اور وہ کہتے بھائی ہم تو اسلام کا ٹیکہ تو ہمارے پاس ہے بھائی، ہم سے بڑا اور اچھا مسلمان کوئی نہیں. حالانکہ اچھے مسلمان کی ڈیفینیشن بالکل یہ نہیں. اور پھر جب لوگ ہمیں برا بلا کہتے ہیں دنیا میں، تو ہم کہتے ہیں یار یہ اسلامو فوبیا ہے، یہ اسلام کے خلاف یہ لوگ جو ہے، ان کو ہم سے کوئی تکلیف ہے اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. اس واقعے کی ویڈیو آپ نے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے چینل پہ، مختلف کنٹریز میں، مختلف سوسائٹیز میں، تو وہ ویڈیو سب نے دیکھی ہوں گی. پریانتا کمارا صاحب کی ویڈیو سب نے دیکھی، مشال خان صاحب کی ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں. ہم لوگ سدھرتے نہیں ہیں. میں نے کہا نا کہ ہم لوگ کہتے بھائی باقی ہم کچھ بھی کر لیں، کوئی خاتون پردے میں جا رہی ہو یا بغیر پردے کے جا رہی ہو، اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا. جو ہمارا بس چل سکتا ہو، اپنے بس کی بات ہے. ان کو ٹچ کر سکتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، آوازیں کسنا ہو آواز کس سکتے ہیں، یا اگر چل رہی ہے تو یار کیا پیس ہے، کیا مال ہے، کچھ پاس کرتے ہوئے ہم گزریں گے. لیکن ہم بڑے اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں یار، ہمارے جیسا کہیں پہ بھی نہیں ہے. مودی جی ہے بھائی شدت پسند آدمی ہے، ایکسٹریمسٹ آدمی ہے، اس جیسا جنونی شخص کوئی نہیں ہے دنیا میں. ہم بہت اچھے ہیں. ہندوستان میں 1,35,00,000 پاپولیشن رہتی ہے، سب کو ہم نے اس کھاتے میں ڈالا ہوا. امریکہ ہو،
وہ سب ہم کہتے ہیں بھائی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. خدا کے بندو، یہ اسلام کے خلاف سازشیں نہ تو ہندوستان کر رہا ہے، نہ اسرائیل کر رہا ہے، نہ امریکہ کر رہا ہے، نہ یو کے کر رہا ہے، اور نہ کوئی اور کر رہا ہے. اگر کر رہے ہیں تو ہم خود کر رہے ہیں اور ایز اے مسلمان کر رہے ہیں. لیکن نہیں، نہ تو ہمیں سدھرنا ہے، دوسرے کی طرف انگلی کر کے بھائی حجاب پہننے دے رہے ہیں تو نہیں دے رہے. مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں، ان کو نقاب نہیں ہونے دے رہے یا جو بھی ہے. ہم تو سیدھا سیدھا مار دیتے ہیں یار. ہم تو کہتے ہیں کیا ہے بھائی، کیا نقاب پہننا اور نہ پہننا، چھوڑو یہ کہانی. ہم تو ڈائریکٹ کہتے ہیں اوپر جائے گا. کوئی بھی ہو، کچھ بھی کیا اس نے، کیا بھی نہ ہو تو سو وٹ، ہمیں تو کچھ چاہیے بھائی. اچھا، تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ بھائی ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے، لیکن اگلے کو، کسی بھی شخص کو ہم نے ایسا کرنا ہے کہ بھائی اس کی انگلیاں کاٹیں گے، پتھر سے ان کا سر کچل دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے. لیکن ہم بہت اچھے ہیں، ہم بڑے صاحب گو قسم کے اور بڑے بہترین شاندار قسم کے لوگ ہیں. ہمارے جیسے مہان لوگ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں. جو مرضی کہہ دے کوئی، نہیں ہو سکتا ہمارے برابر کے لوگ کہیں پہ بھی نہیں. کیونکہ یار یہ والے کارنامے تو کوئی اور کر نہیں سکتا نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہندوستانی کیا، افغانستانی کیا، تو سعودی عربیہ کیا، تو امریکہ اور دوسرے ایکس وائی زیڈ کیا. بتا دے کوئی ایسا کارنامہ ان کے ہاں ہوتا ہو. نہیں ہو سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں. لیکن ان لوگوں کو بھی، جن لوگوں نے یہ کیا، کسی پہ بھی ثابت نہیں ہوا. وہ بیچارہ گیا، بے دردی سے قتل ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا کسی کو. 200 پتہ نہیں ایک اور پتہ نہیں 100 دوسرے لوگوں کے خلاف جی مقدمہ درج ہوا. اس کے بعد ہوتے 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 2 لوگ بچیں گے، وہ بھی چھوٹ جائیں گے. آج نہیں تو 2-4 سال کے بعد نکل آئیں گے باہر. قندیل بلوچ کا بھائی نکل آیا بھائی 2 دن پہلے، بیچاری کو مار دیا لیکن باعزت بری ہو گیا. لاہور ہائی کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا. تو یہ بیچارہ ذہنی مریض تھا، کیا کرنا تھا اس نے. کیونکہ چلو جنونیوں کو کچھ ٹائم کے لیے انٹرٹینمنٹ مل گئی ہے، مزہ آیا بھائی، سیلفیاں بنائیں، ویڈیوز بنائیں، دنیا کو دکھایا کہ یار ہمارے جیسے جنونی آپ نہیں ہو سکتے. ہم جس لیول پہ جاتے ہیں آپ کبھی نہیں جا سکتے. خیر باتیں تو اور اس پہ بھی بہت ہو سکتی ہیں، لیکن ختم کروں گا یہاں پہ. اور بلیو می، ایک سے بڑھ کر ایک شرمندگی ایز اے پاکستانی اور پھر ایز اے مسلمان اٹھاتے رہتے ہیں ہم لوگ. حالانکہ میں کسی کے ساتھ ریلیجن کے اوپر بحث نہیں کرتا. کوئی کچھ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یار اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ یہ کریں. ہمیں تو جو ایک صوفی صاحب تھے کہتے یار جو آپ کے دادا اور دادیوں نے کیا بس اس کو پکڑو، باقی کہانیاں چھوڑو. ہم تو وہی کرتے ہیں اور بس. لیکن یقین کریں کہ کوئی، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جی علماء نے یہ کر دیا پریانتا کمارا صاحب کی قتل پہ. اس کے بعد یہ واقعہ ہوا اور یہ بھی کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہوگا.
کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے یا نہیں سمجھا سکے یا کیا ہوا کہ یار انسانیت سب سے بڑی ہے. قرآن از اے ہولی بک، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، بے شک اس ریلیجن کو مانتا ہو نہیں مانتا، بٹ انسانیت سب سے بڑی ہے، اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. ورنہ پھر باقیوں کو ختم کیا جاتا. اور میں یہ شکر کرتا ہوں کہ بڑی طاقت نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، ورنہ شاید یہ کسی کو بھی جینے نہیں دیتے. خیر اینی وے، کوئی پتہ نہیں ہے کس پہ کیا الزام لگے، میں ہوں یا کوئی اور ہے یا کوئی اور ہے یا کوئی اور ہے. یہاں پر بچنا جو ہے وہ میں یہ کہتا ہوں آلموسٹ ناممکن ہے. لیکن ملک ہے ہمارا، سوسائٹی ہے، اس میں جینا ہمارا دل کرے یا نہ کرے ہمیں رہنا ہے، اور کوشش کریں گے کہ آواز اٹھائیں. مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. میں یقین کریں کہ کسی بھی چیز کو آپ شاید ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو بلیسپیمی والی تلوار ہے اس کو شاید ہی کوئی ہینڈل کر سکتا ہے. احسن اقبال صاحب ہو، زاہد حامد صاحب ہو، یہ منسٹرز، بڑے بڑے لوگ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز، وہ بیچارے حالانکہ انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا، کچھ بھی ایسا نہیں کیا، لیکن ایک کو فائر کر کے زخمی کیا گیا اور دوسرا بیچارہ آج تک غائب ہے، نہیں آتا کہ کہیں پہ کوئی حملہ کر دے. مطلب آپ اپنے آپ کو، یعنی آپ اتنے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ کوئی صحیح بات بھی کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یار اس میں سے بھی کوئی نکتہ نکال سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو یہ بات کی تھی، یہ تو نہیں ہے. لیکن خیر اینی وے چل رہا ہے یہ، اور میرا خیال ہے یہ ابھی چلے گا. کب تک چلتا ہے؟ کیونکہ نہ تو کسی کو پراپر سزا ہوتی ہے اور نہ پراپر ہماری پولیسنگ اور وہ سسٹم ہے کہ ان کو روکا جاتا، سختی سے روکا جاتا. بچایا بھی جاتا ہے لیکن وہ بڑے ریئر کیسز میں ہوتا ہے. موسٹلی لوگ جو ہے بیچارے وہ جان سے جاتے ہیں اور اس بے دردی کے ساتھ جاتے ہیں جو آپ لوگوں نے اور میں نے دیکھا. خیر کس کس کا رونا روئیں گے؟ میاں چنو کے لوگوں کا، سیالکوٹ کے لوگوں کا، مردان کے لوگوں کا، ملتان کے لوگوں کا، کراچی کے لوگوں کا، کس کس کا. اور پتہ نہیں یہ اینڈ کب اور کیسے ہوگا. فی الحال تو چل رہا ہے، کب تک چلے گا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن آواز ہے، جب تک جامع ہے جہاں تو آواز اٹھاتے رہیں گے، اور جو ویکنیسز ہیں اس کو سامنے لاتے رہیں گے، کرٹیسزم بھی کریں گے. جب تک زندگی ہے، جب نہیں ہوگی، جس دن اینڈ ہوگا تو وہ پھر اینڈ ہی ہوگا، وہ کوئی نہیں روک سکتا اس کو. یہ بلیو ہے ہم لوگوں کا. لیکن خیر چھپ کر کے نہیں بیٹھا جا سکتا، اور ایک سے بڑھ کر ایک انسان کو آپ مارتے رہیں گے اور اس پہ بندہ کہے گا یار چپ رہو کیونکہ یہ نہ ہو. لیکن یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بے گناہ کے ساتھ بھی، اس کا کوئی قصور نہ ہو. اپنی عدالتیں لگتی ہیں اور اپنے فیصلے ہوتے ہیں. جب تک ان جنونیوں کے ساتھ سختی سے نہ نمٹا جائے، اور سختی ایسی نہیں یہ والی جو کہہ رہے ہیں، تو تب تک میرا نہیں خیال کہ یار یہ چیزیں کہیں پہ اینڈ ہوگی. کوئی کہے گا یار قرآن پاک کی بھی حرمتی کر لی، کوئی کہے گا حضور پاک کی بھی حرمتی کر لی، کوئی کیا الزام لگا لے گا. پھر آپ صاف کرتے کرتے اول تو آپ بچتے نہیں ہیں. اگر کوئی بچ بھی گئے بہت قسمت والے ہوئے تو نکلتے آپ کو 10 سال 20 سال 30 سال یا شاید ساری زندگی لگ جائے. خیر اینی وے ہماری سوسائٹی ہے اور بڑی باوقار قسم کی ہے. وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں ان چیزوں پہ کہ ایک نہتے آدمی کو اس بے دردی کے ساتھ مارو اور اس کے ساتھ پھر سیلفیاں بناؤ، پھر ویڈیوز بناؤ اور کہو کہ یار دیکھو میں نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، میں نے بھی پتھر مار دیا اس کی لاش لٹکی ہوئی، میں نے بھی پتھر مار دیا، میں نے بھی بہت بڑا کام کر دیا، میں بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ جیت گیا ہوں بہت ساری چیزیں. خیر اتنی مرضی بات کر لیں، ہونا کچھ بھی نہیں، وہی ہوگا جو جنونی چاہیں گے. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ انسانیت ہار گئی اور جنونیت جیت گئی، اور ہمیشہ جیتتی ہے. We'll see you again.
ان دا نیوز اپڈیٹ میں کیونکہ آئی ایم آؤٹ فرام مائی سٹی، بٹ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں گا ہوپ فلی، جب تک واپس نہیں جاتا ٹورڈز اسلام آباد، تو آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. آپ لوگ دیکھتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یقین کرے اس سے دل بڑا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اور ہوپ فلی آپ لوگوں کا ساتھ جو ہے اسی طرح چلتا رہے گا. ٹیک کیئر اینڈ بائے.